Yes, once again, very warm welcome in Lisanix for my lecture. Today I am going to discuss a new poem, and the title of this poem is The Indian Serenade. This poem was published in 1822. This poem is a bit different and it expresses Shelley's a different, totally different kind of mood. आपको पता है कि शैली एक रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ पोइट है, तो लव पोएम के ऊपर इसका इतना रुझान नहीं है. इसी वजह से ये चूंकि एक लव पोएम है तो ये शैली का एक डिफरेंट मूड जो है वो हमें डिपिक्ट करती है. लव पोएम मीन्स द पोएम विच एक्सप्रेसेस स्पीकर्स पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस, डिज़ायर्स. तो इस पोइम के बारे में कहा जाता है कि ये किसी ने रिक्वेस्ट की थी मिस सूफिया ने कि आप जो हैं कोई ऐसा लिखें कि जिसको गाया जा सके, राइट इन सच अ वे दैट कैन बी sung. So on her request, Shelley composed this poem as a love lyric. इसको बहुत सारे लोगों ने परफॉर्म भी किया है, गाया भी है इसको. ये बड़ी खूबसूरत सी पोइम है लव के ऊपर. तो आइए इसको देखते हैं. इसकी इस वीडियो के अंदर इसकी वर्ड बाय वर्ड जो है वो ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे. आई विल नॉट डिस्कस डिटेल्ड एनालिसिस और क्रिटिकल कमेंट्स ऑन दिस poem. So the very first stanza, I arise from dreams of thee. मैं उठता हूँ from dreams of thee stands for beloved. जो महबूबा है उसके लिए लफ्ज़ है. ये भी इसमें एक बहस चलती है. There is contradiction whether the speaker is male or female. कि मेल के प्रोस्पेक्टिव से ये बात हो रही है या फीमेल के प्रोस्पेक्टिव से बात हो रही है. क्योंकि ये शैली खुद मेल है तो हम इसको मेल के पर्सपेक्टिव के अंदर ही पढ़ने की कोशिश करेंगे. आई अराइव फ्रॉम ड्रीम्स ऑफ दी. मैं उठता हूँ फ्रॉम ड्रीम्स ऑफ दी, तुम्हारे ख्वाबों की वजह से. इन द फर्स्ट स्वीट स्लीप ऑफ नाइट. जो स्लीप को अगर हम 3-4 हिस्सों के अंदर डिवाइड करें, कहते हैं कि जो पहला हिस्सा होता है स्लीप का, दैट सीम्स वेरी स्वीट. तो रात की जो नींद है उसके पहले हिस्से में मैं उठता हूँ और मुझे उठाने का सबब कौन सी चीज़ है, वो महबूबा को मुखातब होकर कहता है कि वो तुम्हारे ख्वाब हैं. अब वो ख्वाब क्या है, माहौल कैसा है, ये जो एक एटमॉस्फियर बयान किया जा रहा है वो एटमॉस्फियर इंडियन एटमॉस्फियर है जिसका आप टाइटल के अंदर जिक्र भी देख रहे हैं. ये एटमॉस्फियर ही है जो इंडियन एनवायरनमेंट का है. अदरवाइज इसमें कोई ख़ास टच नहीं है जो टाइटल से मुताबिकत रखता हो पोइम के अंदर. आगे एक फ्लावर का जिक्र आएगा, वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर होगा. तो उस वक्त माहौल क्या था, व्हेन विंड्स आर ब्रीजिंग लो. आहिस्ता आहिस्ता आराम से जो है वो हवा चल रही थी. एंड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइट. तारे चमक रहे थे. और आई अराइज फ्रॉम ड्रीम्स ऑफ दी. और मैं ख्वाब से, तुम्हारे ख्वाब से जाग जाता हूँ. एंड स्पिरिट इन माई फीट हैथ लेड मी. और मेरे अंदर जो है एक ऐसी कुव्वत, एक ऐसी स्पिरिट, एक ऐसी मिस्टीरियस पावर और एक ऐसी मैजिकल पावर जो है वो मुझे मेरे कदमों को खींच कर तुम्हारी तरफ ले जाती है, तुम्हारी तरफ रहनुमाई करती है. उर्दू का भी एक पोएट इसने कहा था कि तुम्हें खींचेगा कई बहानों से, तुम्हें खींचेगा कई बहानों से एक जादू जो मेरी जात में है. अब वो महबूबा की ज़ात के अंदर कोई ऐसा जादू है जो मिस्टीरियस काइंड है, मिस्टीरियस काइंड ऑफ पावर है जो पोइट के कदमों को बगैर सोचे समझे जो है वो उसकी तरफ लेकर जा रहा है. और हु नोज हाउ, कहता है कि कौन जानता है और कौन जानेगा उस ताकत को, उस पावर को, वो जो एक जादू तेरी ज़ात के अंदर है जो मुझे तुम्हारी तरफ रहनुमाई करके लेकर जा रहा है. किस तरफ लेकर जा रहा है, to thy chamber window sweet. ये है जी तीर का, चलें एरो में आपके सामने. to thy chamber window sweet. किस तरफ वो जादुई कुव्वत जो है वो लेकर जा रही है तुम्हारे कमरे की खिड़की की तरफ. स्वीट का लफ्ज इस बात को डिपिक्ट कर रहा है कि पोइट को ये बात अच्छी लगी है कि ऐसा हुआ है, मतलब इस बात को वो इंजॉय कर रहा है. उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा आप देखें. यस, द वंडरिंग एयर दे पेंट,
The wandering airs they faint on the dark. اب ظاہری بات ہے رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور اندھیرے کے اندر ہوا جو ہے یہ بے ہوش کر دینے والی ہے. They faint، بے ہوش کر دینے والی ہوا ہے. سائلنٹ اسٹریم ہے، ندیاں جو ہیں وہ بالکل اسٹل ہیں. The champak adores fade like sweet thoughts in a dream. خوبصورت اگزامپل. پھول جتنا بھی خوشبودار ہو اپنا ایک اس کا عروج ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آہستہ 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 جو ہے وہ اس پھول کی خوشبو جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے. یہ چمپک فلاور ہے ایک، یہ بھی انڈین کانٹیکسٹ کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے. دا چمپک فلاور اڈورز فیل، اس کی خوشبو ماند ہو جاتی ہے. کس طرح ماند ہوتی ہے؟ یہاں پر یہ خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے، لائک سویٹ تھاٹس ان ڈریم. جب خواب آتا ہے، خواب کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں، جب بندہ اٹھتا ہے تو اس میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ خواب کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں یا خواب کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ مدم ہوتی جاتی ہے. وہ مدم ایسے ہوتی ہے جس طرح پھول سے خوشبو آہستہ آہستہ چلی جاتی ہے، اسی طرح وہ خواب کی کیفیت جو ہے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر ایک اور میٹافوریکل انداز کے ساتھ جو ہے وہ اس نے بیان کیا ہے، نائٹنگیل کا ذکر کیا ہے. The nightingale's complaint, it dies upon her heart, as I must unbind, oh beloved as thou art. Nightingale جس طرح جو ہے وہ کمپلین کرتی ہے. نائٹنگیل، یس پلیز ذرا پلیز خاموش. نائٹنگیل's complaint، سوری تھوڑی سی انٹرپشن آ گئی. Nightingale is famous for sad songs. کہ وہ اتنے سریلے اور سیڈ سانگ گاتی ہے اور کمپلین کرتی ہے کہ شاید میرا کوئی سننے والا نہیں ہے. اور وہ اپنی اس کمپلین کے ساتھ ہی، کمپلین کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں نا، بعض لوگ اپنی کمپلین خود ہی کرتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ کوئی اپنے سوا ہو تو اس کا شکوہ کروں، جدائی بھی اپنی ہے اور انتظار بھی اپنا. تو نائٹنگیل بھی اپنی جدائی، اپنا انتظار اور سیڈ سانگ جب گاتی ہے اور کمپلین کر کے خود ہی اپنی ذات کے اندر ختم ہوتی ہے. اٹ ڈائز اپان ہر ہارٹ. اس طرح کہتے ہیں کہ ایز آئی مسٹ آن دائن او بلوڈ ایز دو آرٹ. تو وہ تو سیڈ سانگ گا کر ختم ہوتی رہتی ہے، تو میں تمہاری ذات پر ختم ہوتا ہوں، میں تمہیں یہ کہہ کر ختم ہوتا ہوں. وہ کیا کہتا ہے کہ او بلوڈ ایز دو آرٹ، کہ تمہارا ہی آرٹ ہے، ہر طرف تمہاری خوبصورتی پھیلی ہوئی ہے. نیکسٹ پنجا دیکھیں. اب ہر معبود کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ معبود کی رفاقت میں رہے، معبود کی شناسائی جو ہے وہ اسے نصیب ہو. ایوری لور وانٹس دا اٹینشن اینڈ افیکشن آف ہز بلوڈ. تو اسی طرح پوئٹ یہاں پر جو ہے he needs attention of the beloved. He expresses. اب وہ attention جو ہے وہ کس طرح مانگ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ oh lift me from the grass, I die, I faint, I fade. وہ اردو کے اندر بھی کسی نے کہا تھا کہ اب چونکہ محبوب آ جو گیا ہے در یار کے اوپر، تو اب وہ کہتا ہے کہ تو مجھے اپنے پاس ہی رکھ لے، مجھ سے رخصت نہیں ہوا جاتا. اب آ تو گیا ہوں، لہٰذا مجھے آئی نیڈ یور اٹینشن، آئی نیڈ یور افیکشن. لفٹ می فرام دا گراس، مجھے اس جگہ سے اٹھاؤ. نہیں اٹھاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ آئی ڈائی، آئی فینٹ، آئی فیل. مر جاؤں گا، بے ہوش ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا اگر اس موقع پر تم نے بے رخی کی. تو مجھے اپنے پاس ہی رکھ لے، مجھ سے رخصت نہیں ہوا جاتا. اب مختلف جو پوئٹس ہیں وہ محبت کی کمپلیشن کے لیے جو ہے وہ کسز کا سہارا لیتے ہیں، اور یہاں پر بھی پوئٹ نے یہی سہارا لیا ہے. لیٹ thy love in kisses rain، برسات کر دو مجھ پر kisses کی on my lips and eyelids fade. اب یہ جو ہے وہ this is the symbol for the completion towards the love and this is the intensity of emotions. ایموشنس کی انٹینسٹی کو یہاں پر دکھایا گیا ہے kisses کا ورڈ شو کر کے. تو اب آئی لڈس، فیل کا کیا مطلب ہے؟ فیل آئی لڈس اس وقت ہوتی ہیں کہ جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے. اور آگے جو لائنز ہیں اس کے اندر بھی مرنے والی جو کیفیات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ مائی چیکس کولڈ اینڈ وائٹ الاس. بندے کی چیکس جو ہیں یا پورا جسم جو ہے وہ کولڈ اس وقت ہوتا ہے جب مرنے کی کیفیت جو ہے وہ قریب ہوتی ہے. تو الاس شاید اس طرف بھی ڈپکٹ کر رہا ہے کہ پوئٹ از اے بٹ ڈس اپوائنٹڈ
یا he has surrendered completely towards his beloved. وہ کہتا ہے کہ my heart beats loud and fast, emotions, intensity of emotions is on such a peak کہ ہارٹ بیٹس اتنے زور کے ساتھ اسے سنائی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ oh press it to thine own again. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بس جو ہے وہ اپنے آغوش میں رہنے دو. اگر ایسا نہیں ہوگا where it will break at last, اگر ایسا نہیں ہوگا تو دل جو ہے وہ پھٹ جائے گا. تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ تیرا رابطہ میری ہر دوا، یہ دوا ملے تو میں ٹھیک ہوں، یعنی تیری رفاقت مجھے ملے تو میں ٹھیک رہتا ہوں، نہ ملے تو پھر تباہی تباہی ہے اور بربادی ہی بربادی ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ وقت رخصت مجھے پیار سے دیکھا تم نے، اس سے بڑھ کر میرا سامان سفر کیا ہوگا. اب وہ دہلیز پر آ گیا ہے اور اب وہ محبوب کی اٹینشن اور محبوب کی رفاقت کا متمنی ہے. دس از آل اباؤٹ دس پوئم دا انڈین سیرینیڈ. I hope you have understood some of the concept and basic idea of this poem. So stay blessed, stay connected with Lisanics for more interpretations of other poems. Thank you so much. Yes, once again very warm welcome in Lisanics for my e-lecture. Today we will discuss a new poem that's written by Shelley, and the title of this poem is The Indian Serenade. اس کے علاوہ بھی اس پوئم کے کچھ ٹائٹلز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، لائک سانگ ریٹن فار این انڈین ایئر یا پھر لائنز ٹو این انڈین ایئر. آپ کو پتہ ہے کہ شیلی کا ایک الگ مزاج ہے، ریولیوشنری کائنڈ آف پوئٹ ہے. تو یہ ایک لو پوئم ہے اینڈ دس پوئم پریزنٹس شیلی ان اے ٹوٹلی ڈفرینٹ موڈ. یہ شیلی کا موڈ ہے نہیں جو ہمیں اس پوئم کے اندر نظر آتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ سا اس کا ایک سٹائل ہے لکھنے کا، لو پوئم. تو یہ بیسیکلی دس واز پبلش 1822 اور یہ مس صوفیہ تھیں سنگر. تو ان کی ریکویسٹ کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سانگ لکھا تھا، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی ایسا لکھیں کہ جس کو گایا جا سکے. یہ لو پوئمس جو ہے اس کے اندر اسپیکر اور دا رائٹر ایکسپریسز ہز ایموشنز، ڈیزائرز، فیلنگس فار بلوڈ. تو اسی قسم کی یہ ایک پوئم ہے. آسان سی لینگویج ہے اس کی. تو آج اس کی ہم صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں گے وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیل اینڈ وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیل کریٹیکل کمنٹس. انالیسس کا نہیں کریں گے، صرف اور صرف اس کو لائن بائی لائن سمجھنے کی کوشش کریں گے. The very first stanza, I arise from dreams of thee in the first sweet sleep of night. تو مجھے جو ہے وہ تمہارے خواب نے، ڈریمز آف دی، یہ بلوڈ کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے خواب نے مجھے میٹھی نیند سے جگا دیا. ان دا فرسٹ سویٹ سلیپ، یعنی جب بندہ سوتا ہے تو جو فرسٹ پارٹ ہوتا ہے نیند کا وہ بڑا ہی سویٹ ہوتا ہے. تو جی اس سویٹ نیند سے مجھے تمہارے خواب نے جگایا. وین دا ونڈز آر بریتھنگ لو. اب آپ اوپر کی جو ٹائٹل دیکھ رہے ہیں دا انڈین سیرینیڈ، تو اس پوری پوئم کے اندر کوئی صرف ایک ایٹماسفیئر جو ہے یا پھر آگے ایک جو ہے وہ پھول کا ذکر آئے گا، تو اس سے جو ہے وہ کچھ انڈین ایٹماسفیئر جو ہے وہ اس پوئم کے اندر ڈسکرائب کی گئی ہے. باقی کوئی زیادہ اس کے اندر انڈین والا ٹچ نہیں ہے. When the winds are breathing low. اب وہ سین جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کا وقت ہے، خواب تمہارے تھے، نیند سے میں بیدار ہو گیا ہوں، ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے آہستہ آہستہ، اسٹارز آر شائننگ برائٹ، ستارے چمک رہے ہیں. آئی ارائز فرام ڈریمز آف دی، اور مجھے تمہاری جو خواب ہیں، میری نیند کو تمہارے خوابوں نے ڈسٹرب کر دیا. اچھا جی. اینڈ a spirit in my feet hath led me who knows how. اب یہ ایک انجانی سی کشش، مسٹیریس کائنڈ آف فار کا وہ ذکر کر رہا ہے. میں اٹھا ہوں اور میرے قدم جو ہیں کسی اور طرف نہیں چلے، ایک نہ نظر آنے والی قوت جو ہے
اس نے مجھے تمہاری طرف جو ہے وہ کھینچ کر لے گئی ہے. وہ ایک نہ نظر آنے والی جو قوت ہے، جس طرح اردو کے اندر بھی کسی پوئٹ نے کہا تھا نا، تمہیں کھینچے گا کئی بہانوں سے، تمہیں کھینچے گا کئی بہانوں سے ایک جادو جو میری ذات میں ہے. اب وہ بیلوڈ کے اندر کیا جادو ہے، وہ ایک جو قوت ہے لو کی، وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے میرے پاؤں کو کھینچ کر تمہاری طرف لے کر جا رہی ہے. اور کس طرف لے کر جا رہی ہے؟ ٹو دائی چیمبر ونڈو سویٹ، ٹو دائی چیمبر، یعنی تمہارے کمرے کی جو کھڑکی ہے اس طرف میں کھینچا کھینچا جو ہے وہ چلا جا رہا ہوں. تمہیں کھینچے گا کئی بہانوں سے ایک جادو جو میری ذات میں ہے. وہ ایک جادوئی قوت جو ہے وہ محبوب کو اپنی محبوبہ کے کمرے کی کھڑکی کی طرف کھینچ کر لے کر جا رہا ہے. یہ اس میں کیونکہ ایک لو پوئم ہے تو اس کا اسی طرح ظاہری بات ہے تھیم ہوگا. نیکسٹ آپ دیکھیں دا وانڈرنگ ایئر دے فینٹ آن دا ڈارک دا سائلنٹ اسٹریم دا چیمپک اڈورز فیڈ لائک سویٹ تھاٹس ان اے ڈریم. خوبصورت لائن کہ جو ہوا ہے وہ بھی کیا ہو چکی ہے، مدم ہو چکی ہے، اور یہ ایسی ہوا ہے اندھیرے کے اندر بے ہوش کر دینے والی، فینٹ کر دینے والی یہ ہوا چل رہی ہے. سائلنٹ اسٹریم جو ندی ہے وہ بھی رات کے وقت جو ہے وہ بالکل خاموش ہو رہی ہے، اسٹل ہو رہی ہے. اور دا چمپک اڈورز فیل، چمپک فلاور ہے، اور یہ انڈین کانٹیکسٹ کے اندر یہ جو انڈین انوائرمنٹ کا ٹائٹل جس کے اندر ذکر کیے گئے انڈین سیرینیڈ جو ہے وہ یہ چمپک فلاور جو ہے وہ انڈین کانٹیکسٹ کو اور انڈین انوائرمنٹ کو ڈینوٹ کر رہا ہے. فلاور کی جو خوشبو ہے وہ بھی ناکام ہو گئی ہے. رائٹ، لائک سویٹ تھاٹس ان اے ڈریم. اب خوبصورت جو ہے یہ ایک سملی تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح ایک تازہ پھول ہوتا ہے اور اس پھول کی خوشبو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے، اسی طرح لائک سویٹ تھاٹس ان اے ڈریم، جو ڈریم انسان کو آتا ہے اور وہ ضروری نہیں ہے کہ مکمل طور پر وہ یاد رہے. ود دا پیسج آف ٹائم دا میموری آف دیٹ ڈریم ڈیمینشز، وہ ختم ہو جاتی ہے میموری جو ہے وہ اس ڈریم کی. تو جس طرح پھول کی خوشبو اس سے آہستہ آہستہ جدا ہو جاتی ہے، اس طرح انسان کو جو سپنا آتا ہے، جو خواب آتا ہے، جو ڈریم آتا ہے، اس کی کیفیات جو ہوتی ہیں وہ بھی ڈیمینش ہوتی جاتی ہیں، فیڈ ہوتی جاتی ہیں. نیکسٹ آپ دیکھیں گے ایک اور نائٹنگیل کا ذکر کیا. نائٹنگیل آپ کو پتہ ہے لٹریچر کے اندر وہ نائٹنگیل کی آپ نے پوئم پہلے ہم نے اپلوڈ کی تھی. نائٹنگیل فیمس فار سیڈ سانگ. نائٹنگیل کی کمپلینٹ ہے، وہ کوئی اپنے سوا ہو کہ اس کا شکوہ کروں، جدائی بھی اپنی ہے اور انتظار بھی اپنا. کیونکہ نائٹنگیل بیسیکلی ایک کمپلین کر رہی ہے لائک سویٹ. یس، نائٹنگیلز کمپلیٹ اٹ ڈائز اپان ہر ہارٹ. نائٹنگیل کی جو سانگ ہوتے ہیں وہ بڑے سیڈ ہوتے ہیں. نائٹنگیل از فیمس فار سیڈ سانگ. وہ کمپلین کر رہی ہے کہ میرے سیڈ سانگ کو جو ہے وہ کوئی نہیں سن رہا. اٹ ڈائز اپان ہر ہارٹ، وہ کوئی سنتا نہیں ہے تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی وہ سانگ کو لے کر وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ آئی مسٹ آن دائن، جس طرح نائٹنگیل اپنی ذات کے اندر کمپلین کرتی کرتی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس طرح آئی مسٹ آن دائن او بلوڈ ایز دو آرٹ. تو میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ جو ہے آئی مسٹ آن دائن، کہ میں تمہارے اوپر یعنی ختم ہونے والا ہوں. میں تمہارا آرٹ دیکھ کر، تمہاری خوبصورتی دیکھ کر جو ہے وہ اپنے آپ میں ختم ہوئے جا رہا ہوں. اس طرح کی اس کی سینس جو ہے وہ بنے گی. اب پھر وہ کیا کہتے ہیں، اب دیکھیں ہر محبوب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو محبوب کی جو ہے وہ شناسائی ہو اور رفاقت ملے. جس طرح اردو شعراء کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے اور انہوں نے اس قسم کے تھیم کا اظہار کیا ہے کہ تیرا رابطہ میری ہر دوا، یہ دوا ملے تو میں ٹھیک ہوں. مطلب محبوب کے ساتھ شناسائی. اب وہ شناسائی اور اٹریکشن اور اٹینشن اور افیکشن کی ڈیمانڈ کرنے لگا ہے. او لفٹ می فرام دا گراس، کہ مجھے اس گھاٹ سے اٹھاؤ. آئی ڈائی، آئی فینٹ، آئی فیل. اگر نہیں اٹھاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو پھر
میری جان چلی جائے گی، ڈائی ہو جائے گا، فینٹ ہو جاؤں گا، فیل ہو جاؤں گا، تو میں غرق ہو جاؤں گا، تباہ ہوں. لیٹ بائی لو when kisses rain on my lips and eyelids fail. And now the poet is requesting that I need your attention. I need your affection. Express your love through kisses. یہ ایک فارم ہے، یہ مختلف شعراء جو ہیں جب وہ محبت کی تکمیل کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. ویسے بھی یہ جو ورڈز ہیں kisses, these are the symbolic towards the completion of love. تو on my lips and eyelids pale. eyelids pale جو ہے، pale رنگ اس وقت ہوتا ہے eyelids کا جب بندہ مرنے کے قریب ہو. تو مطلب اب یہ کہہ رہے کہ بے چینی کی، ریسٹلیسنس کی ایک سمبل شو کی جا رہی ہے کہ اگر محبوب سے جدائی ممکن نہیں ہے بلکہ محبوب کی رفاقت جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. جو کسی نے کہا تھا کہ تو مجھے اپنے پاس ہی رکھ لے. اگر اب آئی کیا ہے ونڈو کے اوپر اور اب وہ اٹینشن ڈیمانڈ کر رہا ہے، افیکشن ڈیمانڈ کر رہا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو مجھے اپنے پاس ہی رکھ لے، مجھ سے رخصت نہیں ہوا جاتا. اگر رخصتی کی بات ہوگی تو آئی ڈائی، آئی فینٹ، آئی فیل، یہ کیفیت پھر طاری ہو جائے گی. اور پھر کیا کہتا ہے کہ مائی چیک از کولڈ اینڈ وائٹ الاس. اب یہ جو کیفیت ہے یہ مرنے کے قریب والی جو کیفیت ہوتی ہے جب انسانی جسم جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور رنگت جو ہے وہ بدل جاتی ہے. الاس کا لفظ شاید اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پیٹ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر چکا ہے کہ اب جو ہے وہ گزارا نہیں ہوتا. اور مزید جو ہے مائی ہارٹ بیٹس لاؤڈ اینڈ فاسٹ، کہ دھڑکن جو ہے وہ دل کی اتنی تیز ہو چکی ہے کہ مجھے سنائی دیتی ہے او پریس ڈاؤن آن اگین ویئر اٹ ول ٹیک لاسٹ. تو اب وہ یہی چاہتا ہے کہ رابطہ برقرار رہے اپنی رفاقت کے اندر، اپنی شناسائی کے اندر، جو محبوب کی بزم ہے اس کے اندر وہ رہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ویئر اٹ ول بریک ایٹ لاسٹ، تو پھر وہ محبوب جو ہے وہ مر جائے گا، دل اس کا پھٹ جائے گا. یہ ایک سمپل سی پوئم تھی جس کا ٹائٹل ہے دا انڈین سیرینیڈ، لو پوئم ہے. امید ہے کہ آپ کو اس کا لفظی مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تھینکس فار یور ٹائم. Yes, once again very warm welcome in Lisanix for my lecture. Today I am going to discuss a new poem and the title of this poem is The Indian Serenade. This poem was published in 1822. This poem is a bit different and it expresses Shelley's a different, totally different kind of mood. آپ کو پتہ ہے کہ شیلی ایک ریولوشنری کائنڈ آف پوئٹ ہے. وہ لو پوئم کے اوپر اس کا اتنا رجحان نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ چونکہ ایک لو پوئم ہے تو یہ شیلی کا ایک ڈفرینٹ موڈ جو ہے وہ ہمیں ڈپکٹ کرتی ہے. لو پوئم مینس دا پوئم وچ ایکسپریسز اسپیکرز پرسنل فیلنگس، ایموشنز، ڈیزائرز. تو اس پوئم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی نے ریکویسٹ کی تھی مس صوفیہ نے کہ آپ جو ہیں کوئی ایسا لکھیں کہ جس کو گایا جا سکے، رائٹ ان سچ اے وے دیٹ کین بی سنگ. سو آن ہر ریکویسٹ شیلی کمپوزڈ دس پوئم ایز اے لو لیرک. اس کو بہت سارے لوگوں نے پرفارم بھی کیا ہے، گایا بھی ہے اس کو. یہ بڑی خوبصورت سی پوئم ہے لو کے اوپر. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر اس کی ورڈ بائی ورڈ جو ہے وہ ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں گے. آئی ول ناٹ ڈسکس ڈیٹیلڈ انالیسز اور کریٹیکل کمنٹس آن دس پوئم. سو دا ویری فرسٹ اسٹینزا، آئی ارائز فرام ڈریمز آف دی. میں اٹھتا ہوں فرام ڈریمز آف دی اسٹینڈ فار بلوڈ، جو محبوبہ ہے اس کے لیے لفظ ہے. یہ بھی اس میں ایک بحث چلتی ہے. دیر از کنٹراڈکشن ویدر دا اسپیکر از میل اور فیمیل، کہ میل کے پرسپیکٹو سے یہ بات ہو رہی ہے یا فیمیل کے پرسپیکٹو سے بات ہو رہی ہے. کیونکہ یہ شیلی خود میل ہے تو ہم اس کو میل کے پرسپیکٹو کے اندر ہی پڑھنے کی کوشش کریں گے. آئی ارائیو فرام ڈریمز آف دی، میں اٹھتا ہوں فرام ڈریمز آف دی، تمہارے خوابوں کی وجہ سے.
In the first sleep of night. جو سلیپ کو اگر ہم 3-4 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کریں، کہتے ہیں کہ جو پہلا حصہ ہوتا ہے سلیپ کا، دیٹ سیمز ویری سویٹ. تو رات کی جو نیند ہے اس کے پہلے حصے میں اٹھتا ہوں اور مجھے اٹھانے کا سبب کون سی چیز ہے، وہ محبوبہ کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ وہ تمہارے خواب ہیں. اب وہ خواب کیا ہے، ماحول کیسا ہے، یہ جو ایک ایٹماسفیئر بیان کیا جا رہا ہے وہ ایٹماسفیئر انڈین ایٹماسفیئر ہے، جس کا آپ ٹائٹل کے اندر ذکر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ایٹماسفیئر ہی ہے جو انڈین انوائرمنٹ کا ہے، ادروائز اس میں کوئی خاص ٹچ نہیں ہے جو ٹائٹل سے مطابقت رکھتا ہو پوئم کے اندر. آگے ایک فلاور کا ذکر آئے گا، وہ بھی انڈین کانٹیکس کے اندر ہوگا. تو اس وقت ماحول کیا تھا، وین winds are breathing low، آہستہ آہستہ آرام سے جو ہے وہ ہوا چل رہی تھی. اینڈ the stars are shining bright، ستارے چمک رہے تھے. اور I arise from dreams of thee، اور میں خواب سے، تمہارے خواب سے جاگ جاتا ہوں. اینڈ a spirit in my feet hath led me، اور میرے اندر جو ہے ایک ایسی قوت، ایک ایسی اسپرٹ، ایک ایسی مسٹیریس پار اور ایک ایسی میجیکل پار جو ہے وہ مجھے میرے قدموں کو کھینچ کر تمہاری طرف لے جاتی ہے، تمہاری طرف رہنمائی کرتی ہے. اردو کا بھی ایک پوئٹ اس نے کہا تھا کہ تمہیں کھینچے گا کئی بہانوں سے، تمہیں کھینچے گا کئی بہانوں سے ایک جادو جو میری ذات میں ہے. اب وہ محبوبہ کی ذات کے اندر کوئی ایسا جادو ہے جو مسٹیریس کائنڈ ہے، مسٹیریس کائنڈ آف پار ہے، جو پوئٹ کے قدموں کو بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ اس کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور who knows how، کہتا ہے کہ کون جانتا ہے اور کون جانے گا اس طاقت کو، اس پار کو، وہ جو ایک جادو تیری ذات کے اندر ہے جو مجھے تمہاری طرف رہنمائی کر کے لے کر جا رہا ہے. کس طرف لے کر جا رہا ہے، to thy chamber، to thy chamber window sweet. یہ ہے جی تیر کا، چلیں ایرو میں آپ کے سامنے رہوں. to thy chamber window sweet، کس طرف وہ جادوئی قوت جو ہے وہ لے کر جا رہی ہے تمہارے کمرے کی کھڑکی کی طرف. سویٹ، سویٹ کا لفظ اس بات کو ڈپکٹ کر رہا ہے کہ پوئٹ کو یہ بات اچھی لگی ہے کہ ایسا ہوا ہے، مطلب اس بات کو وہ انجوائے کر رہا ہے. اس کے بعد جی نیکسٹ اسٹینزا آپ دیکھیں. یس، the wandering air they faint، the wandering airs they faint on the dark. اب ظاہری بات ہے رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور اندھیرے کے اندر ہوا جو ہے یہ بے ہوش کر دینے والی ہے. they faint، بے ہوش کر دینے والی ہوا ہے. سائلنٹ اسٹریم ہے، ندیاں جو ہیں وہ بالکل اسٹل ہیں. the champak adores fade like sweet thoughts in a dream، خوبصورت اگزامپل. پھول جتنا بھی خوشبودار ہو اپنا ایک اس کا عروج ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آہستہ 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 جو ہے وہ اس پھول کی خوشبو جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے. یہ چمپک فلاور ہے ایک، یہ بھی انڈین کانٹیکسٹ کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے. دا چمپک فلاور اڈورز فیل، اس کی خوشبو ماند ہو جاتی ہے. کس طرح ماند ہوتی ہے، یہاں پر یہ خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے. لائک سویٹ تھاٹس ان ڈریم، جب خواب آتا ہے، خواب کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں، جب بندہ اٹھتا ہے تو اس میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ خواب کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں یا خواب کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ مدم ہوتی جاتی ہے. وہ مدم ایسے ہوتی ہے جس طرح پھول سے خوشبو آہستہ آہستہ چلی جاتی ہے، اسی طرح وہ خواب کی کیفیت جو ہے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر ایک اور میٹافوریکل انداز کے ساتھ جو ہے وہ اس نے بیان کیا ہے، نائٹنگیل کا ذکر کیا ہے. The nightingale's complaint, it dies upon her heart, as I must unbind, oh beloved as thou art. Nightingale جس طرح جو ہے وہ کمپلین کرتی ہے. نائٹنگیل، یس پلیز ذرا پلیز خاموش. نائٹنگیل's complaint، سوری تھوڑی سی انٹرپشن آ گئی. Nightingale is famous for sad songs، کہ وہ اتنے سریلے اور سیڈ سانگ گاتی ہے اور کمپلین کرتی ہے کہ شاید میرا کوئی سننے والا نہیں ہے. اور وہ اپنی اس کمپلین کے ساتھ ہی، کمپلین کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں نا، بعض لوگ اپنی کمپلین خود ہی کرتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ کوئی اپنے سوا ہو تو اس کا شکوہ کروں، جدائی بھی اپنی ہے اور انتظار بھی اپنا. تو نائٹنگیل بھی اپنی جدائی، اپنا انتظار اور سیڈ سانگ جب گاتی ہے اور کمپلین کر کے خود ہی اپنی ذات کے اندر ختم ہوتی ہے. اٹ ڈائز اپان ہر ہارٹ،
اس طرح کہتے ہیں کہ ایز آئی مسٹ آن thine او beloved ایز thou art. تو وہ تو سیڈ سانگ گا کر ختم ہوتی رہتی ہے، تو میں تمہاری ذات پر ختم ہوتا ہوں، میں تمہیں یہ کہہ کر ختم ہوتا ہوں. وہ کیا کہتا ہے کہ او beloved ایز thou art، کہ تمہارا ہی آرٹ ہے، ہر طرف تمہاری خوبصورتی پھیلی ہوئی ہے. نیکسٹ پنجا دیکھیں. اب ہر معبود کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ معبود کی رفاقت میں رہے، معبود کی شناسائی جو ہے وہ اسے نصیب ہو. Every lover wants the attention and affection of his beloved. تو اسی طرح پوئٹ یہاں پر جو ہے he needs attention of the beloved. He expresses. اب وہ attention جو ہے وہ کس طرح مانگ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ oh lift me from the grass, I die, I faint, I fail. وہ اردو کے اندر بھی کسی نے کہا تھا کہ اب چونکہ محبوب آ جو گیا ہے در یار کے اوپر، تو اب وہ کہتا ہے کہ تو مجھے اپنے پاس ہی رکھ لے، مجھ سے رخصت نہیں ہوا جاتا، اب آ تو گیا ہوں، لہذا مجھے آئی نیڈ یور اٹینشن، آئی نیڈ یور افیکشن، لفٹ می فرام دا گراس، مجھے اس جگہ سے اٹھاؤ، نہیں اٹھاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ آئی ڈائی، آئی فینٹ، آئی فیل، مر جاؤں گا، بے ہوش ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا اگر اس موقع پر تم نے بے رخی کی. تو مجھے اپنے پاس ہی رکھ لے، مجھ سے رخصت نہیں ہوا جاتا. اب مختلف جو پوئٹس ہیں وہ محبت کی کمپلیشن کے لیے جو ہے وہ کسی کا سہارا لیتے ہیں، اور یہاں پر بھی پوئٹ نے یہی سہارا لیا ہے. لیٹ thy love in kisses rain، برسات کر دو مجھ پر kisses کی on my lips and eyelids pale. اب یہ جو ہے وہ this is the symbol for the completion towards the love and this is the intensity of emotions. ایموشنس کی انٹینسٹی کو یہاں پر دکھایا گیا ہے کسی کا ورڈ شو کر کے. تو اب آئی لڈس، پیل کا کیا مطلب ہے؟ پیل آئی لڈس اس وقت ہوتی ہیں کہ جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، اور آگے جو لائنز ہیں اس کے اندر بھی مرنے والی جو کیفیات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ مائی چیکس کولڈ اینڈ وائٹ الاس، بندے کی چیکس جو ہیں یا پورا جسم جو ہے وہ کولڈ اس وقت ہوتا ہے جب مرنے کی کیفیت جو ہے وہ قریب ہوتی ہے. تو الاس شاید اس طرف بھی ڈپکٹ کر رہا ہے کہ پوئٹ از اے بٹ ڈس اپوائنٹڈ یا ہی ہیز سرنڈرڈ کمپلیٹلی ٹورڈز ہز beloved. وہ کہتا ہے کہ مائی ہارٹ بیٹس لاؤڈ اینڈ فاسٹ، ایموشنز، انٹینسٹی آف ایموشنز از آن سچ اے پیک کہ ہارٹ بیٹس اتنے زور کے ساتھ اسے سنائی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ او پریس اٹ ٹو thine own again. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بس جو ہے وہ اپنے آغوش میں رہنے دو، اگر ایسا نہیں ہوگا where it will break at last، اگر ایسا نہیں ہوگا تو دل جو ہے وہ پھٹ جائے گا. تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ تیرا رابطہ میری ہر دوا، یہ دوا ملے تو میں ٹھیک ہوں، یعنی تیری رفاقت مجھے ملے تو میں ٹھیک رہتا ہوں، نہ ملے تو پھر تباہی ہے اور بربادی ہی بربادی ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ وقت رخصت مجھے پیار سے دیکھا تم نے، اس سے بڑھ کر میرا سامان سفر کیا ہوگا. اب وہ دہلیز پر آ گیا ہے، اب وہ محبوب کی اٹینشن اور محبوب کی رفاقت کا متمنی ہے. دس از آل اباؤٹ دس پوئم The Indian Serenade. I hope you have understood some of the concept and basic idea of this poem. So stay blessed, stay connected with Lisanics for more interpretations of other poems. Thank you so much.